आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी राय के साथ हाजिर हैं और हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक एक पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसे हम मुख्तलिफ रैंडम पिक्चर्स दिखाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो आज भी हमें अच्छी अच्छी अपनी राय से नवाजेंगे, हम सीखेंगे इनसे इंशाअल्लाह। और घरों पे बैठकर आप भी उस पिक्चर के बारे में अपनी राय बनाएं और इन मुबल्लिगीन से तकाबुल भी करें। ज़रा गौर तो करें कि किस मुबल्लिग से आपका मिजाज और जहन मिलता है, कि जो राय आपने अपने दिमाग में बनाई, जो राय आपने अपने घर वालों के साथ शेयर की, हो सकता है कि इन चार अफराद जो हमारे साथ मौजूद हैं इनकी राय से वो मैच कर जाए। तो ज़रा देखते हैं कितनी तस्वीरों पे कितनी राय किस मुबल्लिग के साथ आपकी मिलती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असद अत्तारी मदनी साहिब, मौलाना अदनान अत्तारी मदनी साहिब, मौलाना फराज अत्तारी मदनी साहिब और मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी साहिब मौजूद हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन में उससे मुसाफहा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। बड़ी प्यारी फजीलत है। क़यामत का हवलनाक दिन होगा, परेशानियों वाला दिन होगा और जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो जाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाना नसीब हो जाए, तो हमें तो यही उम्मीद बल्कि यकीन है कि उसका बेड़ा पार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तस्वीर की तरफ बढ़ेंगे और पहली तस्वीर शामिल सिलसिला कर रहे हैं। तस्वीर देखें जनाब, फराज भाई दिख रही है, क्लियर है? जी बिल्कुल। चले जी, असद भाई आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ही अपनी राय भी इरशाद फरमाएं और इस तस्वीर से तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है ये भी बयान फरमाएं और इस तस्वीर से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप वो भी बताएं। जी, इसमें जो मुझे महसूस हो रहा है कि एक शख्स खड़ा है, गालिबन कोई साहिबे मनसब शख्स है, बादशाह वगैरह हो सकता है, और चेयर भी इसी तरह की है जिस तरह बादशाहों की या बड़े लोगों की होती है, और सामने एक कटा हुआ तना है और जो कुर्सी है वो भी लकड़ी की है और उस शख्स ने ताज की जगह, कैप की जगह पर जो सर पे रखी हुई है जो शय, वो भी लकड़ी की है। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत पैगाम है कि हर चीज़ अपनी जगह पर ही भली महसूस होती है। दरख्त की लकड़ी से अगर कुर्सी बनाई जाए, चेयर बनाई जाए, तो ये तो इसका दुरुस्त इस्तेमाल है और ये भली भी महसूस होगी, अच्छी भी लगेगी। लेकिन लकड़ी का ताज या टोपी सर पर पहन लेना, रख लेना, इसको कोई भी माकूल शख्स नहीं सराहेगा और ये बेवकूफ़ाना सा काम होगा। तो इस तस्वीर से हमें ये सीखना चाहिए कि हर चीज़ अपने मकाम पर ही अच्छी लगती है। नगीना अंगूठी ही में भला लगता है। इसी तरह वो बात हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, वो आपका तोहफ़ा हो सकता है, वो आपकी दी हुई कोई भी शय हो सकती है। इसी तरह घर की सलीका मंदी हो सकती है, किस वक्त क्या बात कहनी है ये भी हो सकती है। तो अब ये एक बहुत बड़ा इल्म है कि कब हमने किस चीज़ का कितना और किस तौर पर इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ लोग जो है वो जब सफ़र से आते हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई नया बैरून मुल्क से आए, तो हर मिसाल के अंदर उसको बैरून मुल्क नज़र आएगा। अरे भाई आप होकर आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हर चीज़ में वहाँ की मिसाल देना क्या ये बजा होगा? तो ये गुफ्तगू की एक एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह लिबास है, हमारा उठना बैठना है। इवन के हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों में बैठ रहा है। एक साहिब इल्म शख्स आवारा लोगों में कभी भी भला महसूस नहीं हो सकता। उसे अपने इल्म की, अपने मनसब की कदर करनी चाहिए। हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं, असलाफ को देखते हैं, बड़े इस तौर पर बड़े चूजी हुआ करते थे कि मुझे कहाँ बैठना है, किससे मिलना है और कितना मिलना है। हाँ,
عمومی اعتبار سے تبلیغ کے لیے، سکھانے کے لیے، ہر طرح کے شخص سے تعلق رکھنا سکھانے کی حد تک وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک وہ صحبت کہ جو آپ کی صحبت کہلائے، جو آپ کی کمپنی کہلائے، اگر وہ آپ کے منصب اور آپ کے علم اور آپ کی پرسنالٹی کے موافق نہیں تو اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ اس شخص نے لکڑی کا تاج اپنے سر پر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے، یہ سمجھ دے، یہ علم دے، یہ نالج دے، یہ فہم و فراست عطا فرمائے کہ مجھے کب کہاں نظر آنا چاہیے اور کس طرح سے نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک، اسد بھائی بات کر رہے تھے کہ ہر چیز، چاہے وہ شے ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، اسد بھائی میرا ذہن یہ ڈریس بھی آپ نے ادھر ایڈریس کیا کہ وہ تاج پہنا ہوا ہے۔ ہم جب اسکول سے آتے تھے، اسکول لائف میں، کراچی میں آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ جو ہے نا وہ بس چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، باقی گرم رہتا ہے عمومی طور پہ۔ تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا وہ 3 پیس سوٹ میں، کبھی ٹائی لگائے ہوئے، کبھی بو لگائے ہوئے، کبھی رومال، اور نہ وہ اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہوتے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنا ویل ڈریس بندہ ہے تو یہ اسٹاپ پہ کھڑا ہوا کس چیز کے انتظار میں ہوتا؟ تو اس وقت تو بس ہم دیکھتے تھے، اور کیونکہ بچپن تھا تو ہم اسے فیسینیٹ کر رہے ہوتے تھے بڑا، لیکن پھر جب تھوڑا شعور ہوا تو پتہ چلا کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اور اسی بنا پر وہ جون جولائی کی سخت گرمیوں میں بھی 3 پیس سوٹ پہن کر گلیوں کی چکر لگایا کرتے تھے۔ آج بھی اتفاق سے مجھے یاد بھی یوں آیا کہ ابھی کل پرسوں بھی ان کو دیکھا تو وہ اسی حال میں تھے 3 پیس میں۔ تو بہرحال نہ ہر ڈریس ہر جگہ کے لیے ہے اور نہ ہر فرد ہر جگہ کے لیے، تو یہ بھی دیکھ لیں آپ مس فٹ نہ ہو، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عدنان بھائی۔ مہروز بھائی، اس تصویر میں آپ چونک گئے، جی آپ چونکے ہیں نا، جی، تصویر میں ایسا کھوئے ہوئے تھے آپ، تو اب وہ کیا نکالا آپ نے تصویر میں سے؟ میں دو تاج میں سے ہیرا تو نہیں نکالا آپ نہیں، نے؟ تاج میں سے ہیرے اس لیے نہیں نکل سکتے کہ وہ تاج جو ہے وہ کاٹھ کا تاج ہے، لکڑی کا تاج ہے، جی، تو اس میں سے لکڑیاں تو نکل سکتی ہیں، اس سے ہیرے جواہرات نہیں نکل سکتے۔ 2 طرح سے اس پر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے اور پیغام لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات وہ افراد جو لو طبقے سے جن کا تعلق ہوتا ہے، خود وہ بڑے محنتی اور مشقت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو وہ زمانے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، انہیں تخت فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایک پرائمری اسکول میں پڑھانے والے استاد سے لی جا سکتی ہے۔ وہ ایک بچے کو پڑھاتا ہے اور آگے چل کے وہ کسی بڑے عہدے، مقام، مرتبے اور منصب تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ وہ پہلا شخص جس نے اس کی تربیت کی تھی، بعض اوقات وہ اس کا والد بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اعتبار سے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہے، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے، تو وہ پھر زمانے میں لوگوں کو، بادشاہوں کو کرسیاں اور تخت و تاج بنا کے دینے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ خود اگرچہ وہ ویسی ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو ان کی منزل تک یا لوگوں کو کامیابی کے سفر وہ طے کرواتا ہے۔ جیسے یہ شخص ہے، ظاہری طور پر دیکھیں آپ، نہ اس کے پاس جوتے ہیں، نہ اچھا لباس ہے، لیکن اللہ کریم نے اسے ہنر عطا فرمایا ہے اور یہ بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے کرسی بنا رہا ہے۔ تو یوں جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، انہیں ڈی گریڈ کرنے کے بجائے ان کے فن کی اور ان کے کام کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں رسپیکٹ دینی چاہیے کہ یہ معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے آگے بڑھ جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور پھر جب کوئی بندہ اس مقام، مرتبے، منصب تک پہنچ جائے تو اپنے ان محسنین کو یاد رکھے۔ جیسے کوئی شخص ملک کا صدر، وزیر اعظم بن گیا تو اسے وہ یاد رکھنا چاہیے، وہ استاد جس نے مجھے پہلی کلاس میں یا پہلی مرتبہ جس نے تربیت کی اور اچھے انداز میں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اخروی اعتبار سے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے والدین نے استاد کے سپرد کر دیا اس کو، اور استاد نے محنت مشقت کے ساتھ پڑھایا، اس کو عالم دین بنایا، مفتی اسلام بنایا، اچھے جو ہے مقام اور مرتبے تک پہنچایا، تو اپنے وہ محسنین انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس پکچر سے بھی ہمیں یہ درس سیکھنے کو ملتا ہے۔ واہ جی واہ، خود ٹاٹ نشین ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو جو ہے اوج ثریا پر پہنچا دیتے ہیں۔ فراز بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس تصویر کو دیکھ کر ایک چیز جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ذرائع ہیں، جو اس کے پاس فیسلٹیز ہیں، اس کو وہ اویل کرے۔ اگر وہ صرف دوسروں کو ہی دیکھتا رہے اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اگر وہ اس پر نظر نہ کرے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ ہمیشہ اسی مقام پر رہے گا۔ وہ اپنی ایبلٹیز کو بروئے کار لا کر اویل کر کر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی بہت کچھ ہوتا ہے،
وہ اسی کو استعمال کر کے اپنی سلطنت بنا سکتے ہیں, اپنی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. وہ دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یار وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا, ٹھیک ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ مختلف ذرائع ہوں, لیکن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اگر آپ اس فیلڈ میں اور اپنی ایبلٹی کے مطابق کوشش کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی آگے نکل جائیں. اور یہاں یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب بندہ اپنے پاس موجود چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے تو وہ محنتی بھی ہو جاتا ہے اور وہ خوشامد سے بچ جاتا ہے. بعض اوقات لوگ کسی مقام کو پانے کے لیے خوشامدی بن جاتے ہیں اور دوسروں کی چیزوں پر ہی نظر رکھتے ہیں کہ یار مجھے اس کے ذریعے سے کوئی منصب مل جائے, کوئی مقام مل جائے. صلاحیتوں کے بجائے خوشامد پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ آگے نکل جائیں اور کم وقت میں آگے نکل جائیں. ویسے ایک بات ہے, آپ نے بڑی سنجیدہ بات کی ہے لیکن ویسے ہی سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں, خوشامد بھی تو ایک صلاحیت ہے, منفی صلاحیت ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ایک ہی لفظ میں آپ نے جو ہے وہ بولڈ کر دیا ہے. حضرت بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے, ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ اویلیبل ریسورسز کا جو ہے وہ ایفیشنسی سے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو ان سے حاصل ہونے والا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مینجمنٹ کے حوالے سے اور لیڈرشپ کے حوالے سے آپ کتنا فروٹفل نتیجہ دے سکتے ہیں. ساری چیزیں دستیاب ہوں اور پھر آپ کوئی کام کریں تو ہو ہی جانا ہے, لیکن اگر چیزوں کی کمی ہو, وسائل کی کمی ہو اور اس کے باوجود آپ اچیومنٹ کر لیں تو یہ آپ کا بہت بڑا سکسیس ہوتا ہے, بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو ہم سب اپنے اطراف میں دیکھیں تو ایسا شاید ہی کوئی شخص نظر آئے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. سب کے پاس کوئی نہ کوئی ریسورسز ہیں تو ان کو اویل کریں اور ایفیشنسی کے ساتھ ان کو برتیں. اللہ نے چاہا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. عبد الواجد بھائی, آپ نے بھی اس میں یہی پایا ہے تصویر میں یا کچھ اور بھی پایا ہے؟ جی, میں اس تصویر کو اگر ایک جملے میں بیان کروں تو پنجاب والے لوگ کہتے ہیں عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں, کہ جب آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو آپ کی زندگی بڑی سہولت سے گزرتی ہے. آپ اس تصویر کو دیکھیں. نہیں تو اب ہم کیا کریں, ہم عقل کی تمنا کریں کہ بیوقوفی کی؟ جی, یہ ازراہ تفنن کہا جاتا ہے کہ جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے نا اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور وہ بے فکرہ ہوتا ہے, گڑھے میں گرنے تک بے فکر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صاحب جس چیز کو اپنی سلطنت سمجھ رہے ہیں اور جو ان کی بادشاہت ہے وہ صرف چند فٹ کا ایک جزیرہ ہے, جس جزیرے کا قیام پانی کے بیچ میں ناممکن تھا کہ اگر اس پر درخت نہ ہوتا تو اس جزیرے نے قائم نہیں رہنا تھا. ایک سائنٹیفک فیکٹ ہوتا ہے کہ پانی جب زمین سے مس ہوتا ہے تو پانی اس زمین کو کاٹتا ہے, جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے لینڈ ایروژن. یعنی جو دریا کے کنارے ہوتے ہیں نا, جی, اگر وہ دریا مسلسل پانی اس میں بہتا رہے تو وہ دریا وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس دریا کو مزید وسیع ہونے سے اور جو قابل زراعت زمین ہے اس کو نگلنے سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے کنارے پہ درخت لگائے جاتے ہیں. تو وہ درخت جو ہے زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں اور وہ زمین جو ہے وہ قابل زراعت رہتی ہے, انسانوں کی دسترس میں رہتی ہے اور انسان جو ہے اس زمین سے زراعت کو اگا کے بینیفٹ لیتے ہیں. تو یہ صاحب جس جزیرے پر رہ رہے ہیں اس جزیرے کا جو بقا تھی وہ اس درخت کی مرہون منت تھی. تو انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ چند دن کے بعد یہ جزیرہ نہیں رہے گا اور موصوف کی جو سلطنت ہے یہ پانی کی نظر ہو جائے گی اور یہ جزیرہ بھی ڈوب جائے گا اور یہ صاحب بھی ڈوب جائیں گے. تو بعض اوقات ہم زندگی میں جس چیز کو تعمیر سمجھ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ تخریب ہوتی ہے. جس چیز کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں بینیفٹ دینے والی ہے حقیقت میں وہ نقصان دیتی ہے. یعنی ڈیسیجن میکنگ میں ہم کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوتی. فار ایگزامپل اس مہنگائی کے دور میں آپ اپنی اکنامیکل اسٹریٹجی کو ایسے اپنائیں کہ آپ اپنی آمدنی کا ایک حصہ سیونگز میں رکھیں, کمیٹی کی صورت میں, بی سی کی صورت میں, اور ایک حصے کو آپ خرچ کریں وہ آپ کے رننگ ایکسپینسز میں ہو. اور جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ تو ایک ایمرجنسی فنڈ بھی بنا کے رکھیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ رقم ان کے کام آئے.
یہ ایک فائنینشیل یا اکنامیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہر آدمی اس کو فالو نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک آئیڈیل چیز ہوتی ہے. تو اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمرجنسی فنڈز بھی کھا جاتے ہیں, سیونگز بھی اڑا جاتے ہیں, اور پھر جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی پریشانی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے آمدنی تو اتنی دی ہے کہ ان کا اچھا گزارا ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنی چادر سے آگے پاؤں پھیلاتے ہیں. اللہ کے بندے, تم بجائے ہر ہفتے ہوٹلز پر جا کر کھانے کے اس پیسے کو بچا لو اور اس کو برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھو. یا اسی طرح سے آپ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا پیچھے کر کے, تھوڑا سا کمپرومائز کر کے کچھ سیونگز کر لیجئے کہ اللہ نہ کرے آپ کو, آپ کے بچوں کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو تو وہ سیونگز آپ کے کام آئیں. اچھا, اس کی ایک اور مثال ایسی ہوتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بچوں کی تربیت میں جو ہے کمپرومائز کر جاتے ہیں. جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس پہ ان کو روکتے ٹوکتے نہیں, بچہ ہی تو ہے, ناچ ہی رہا ہے تو کیا ہوا, گا ہی رہا ہے تو کیا ہوا. تو اب وہ اس کو ایک انجوائمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہی بری عادتیں آگے جا کر ان کے کردار میں دیگر بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہیں. تو پلیجر آف ٹوڈے کین بیکم a source of agony for tomorrow. آج کی انجوائمنٹ کل جا کر ایک ناسور میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو آپ جسے تعمیر سمجھ رہے ہیں وہ تخریب بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک, اور ظاہر سی بات اس میں بھی عبدالواجد بھائی اعتدال کی ضرورت ہوگی. ایسا ہی نہ ہو کہ فیوچر کی جو ہے نا پلاننگ کرتے کرتے اپنا آج جو ہے وہ ایسا فراموش کر دیں کہ وہی برا لگنے لگے اور وہ اس سے نفرت ہو جائے اور انسان جو ہے وہ نا امیدی کے سمندر میں غرق ہو جائے. تو اعتدال میں رہیں ہر چیز کے اندر. اللہ پاک ہمیں اعتدال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنے طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو بہت پریکٹس کے بعد آپ کو آتی ہے. اصل میں اعتدال, ماڈریشن جو ہے کسی بھی چیز میں ہو, چاہے گفتگو میں ہو, چاہے اٹھنے بیٹھنے کے آداب میں ہو, چاہے دنیا داری میں ہو, چاہے کمانے میں ہو, ان ساری چیزوں میں اعتدال ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو ڈے بائی ڈے پریکٹس کرنا پڑے گی. اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں یہاں میں نے حد تو کراس نہیں کی, اس کے علاوہ کون سے آپشن تھے, کون سی ایسی راہیں تھی جس پہ رہ کر میں کور اپ کر سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں بہرحال آپ کو دیکھنی ہوگی. اسی کے ساتھ بڑھیں گے اگلی پکچر کی طرف اور مبلغین کو بھی دکھاتے ہیں, آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی جناب, ٹھیک ہے جی, پکچر نظر آ گئی ہے. کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر, اور یہ جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ویسے, یہ میرا خیال ہے یہ جو ہے نا, یہ کیا کہنا چاہیے, مختلف خطوں میں مختلف نام. روبوٹ ٹائپ لگ رہا ہے. جی, روبوٹ ہی ہے. اچھا جی. اور یہ روبوٹ جو کچھ کر رہا ہے اسی کا پوچھ رہے ہیں نا آپ کیا ہو رہا ہے. جی جی, جو کچھ بھی ہے پکچر میں بتائیں. اس کو میرا خیال ہے علاقائی طور پہ نا ہر کوئی شاید الگ نام دیتا ہو. تو گیم ہے. جی, گیم ہے. یہ ہمارے یہاں اسے پہل دوج کہا جاتا تھا. اصل میں آپ کے یہاں کیا کہا جاتا تھا, کچھ پتا ہے کہ نہیں؟ اسٹاپو ٹائپ کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ حضرت. ہاں, یہ اسٹاپو اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. فراز بھائی آپ؟ لنگڑی پالا یاد آ رہا ہے. لنگڑی پالا بھی کہتے ہیں. اچھا, عبدالواجد آپ؟ ہاں جی, یہ اسٹاپو ہے, آپ اسٹاپو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یادیں تو چلیں سب کی تازہ ہو گئی, اور مدنی چینل کے اس طرف جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہوں یہ میچور لوگ بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس چیز کا نام لے رہے ہیں. 30 سال سے زیادہ عمر والے بچے ہیں وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں. جی, 30 سال سے بڑی عمر کے بچے یا پھر آپ کے والدین وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اپنے بچپن میں چلے گئے. چلیں جی, آپ کو بچپن سے نکالتے ہیں اور مبلغین کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب یہ نصیحت بھرے پھول آپ کو دیں گے نا تو یہ سب آپ پہل دوج اور اسٹاپو شاپو جو بھی کہتے ہیں اسے اپنی اپنی زبان میں سب بھول جائیں گے. چلیں جی, آ جائیے. فراز بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں جو اس کو دیکھ کے سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ اگرچہ یہ نشان تو ایک گیم کا بنا ہوا ہے, لیکن اگر اس کو ہم تھوڑے اور پہلو میں اپنی رائے کے حساب سے اگر میں بات کروں تو ایک روبوٹ بنا ہوا ہے اور بچہ جو ہے نا اس کو ہینڈل کر رہا ہے, یا اس کو اس کے فنکشن اس کے پاس موجود ہیں اور وہ اپنے حساب سے روبوٹ کو چلا رہا ہے. اب اس کی بھی پھر مختلف ڈائمینشنز ہیں, لیکن میں آج کے ایک یونیک آپ کہہ لیں انوینشن کے بارے میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ چیز قریب میں پڑی ہوئی ہے لیکن وہ بچہ خود اٹھ کر نہیں جا رہا اس کی طرف. ایک درمیان میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے, ہم گیم سے ہٹ کر بات کرتے ہیں,
کہ وہ چاہتا تو وہ اس کو اٹھا بھی سکتا تھا خود جا کر, لیکن وہ اپنے پارٹ آف باڈی کو یوز نہیں کر رہا, بلکہ وہ اپنے اس کام کو ایک روبوٹ کے ذریعے سے کروانا چاہتا ہے. آج کے دور میں اگر ہم اے آئی کی طرف جائیں تو اگرچہ اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہوں گے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس سے بندے کی ذہنی صلاحیت جو ہے نا وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت سارے وہ کام ایسے ہیں کہ جس کو بندہ اگر اپنے ذہن سے کرنا چاہے تو اس کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی ہے. چہ جائے کہ اگر آپ اس کو صرف ایک ٹائپ کر کے اس کا سارا رزلٹ اپنی اسکرین کے سامنے دیکھیں تو ظاہر ہے آپ کی عقل کیا استعمال ہوئی. ٹھیک ہے, اس میں بھی پھر یہ ایک پورا ٹاپک ہے, لیکن جنرلی جو آج کے اسٹوڈنٹس اس کو یوز کرتے ہیں, یہاں تک کہ اسکول میں بھی بعض اوقات یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ آپ اے آئی سے کر کے آ جائیں, آپ فلاں اپلیکیشن سے یوز کر کے آ جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بلکہ گھروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ فلاں اپلیکیشن سے نکال دیں, فلاں اے آئی ٹول کو یوز کر کے آپ ہمیں نکال دیں, ہم اس کو کاپی پیسٹ کر لیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بندے کی ذہنی صلاحیت میں کمزوری ہوتی ہے, اور اگر ہم اسی انداز میں چلتے رہے تو آگے چل کر بعض صلاحیت افراد کی ٹھیک ٹھاک کمی ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, جو انسٹرومنٹس ہیں, جو فیسلٹیز ہیں, ان کو اپنے طور پر استعمال کرنا چاہیے, لیکن عقل اور دماغ بھی ایک مشین کی مانند ہے, جس کو جتنا اس کو چلائیں گے اتنا آپ کا دماغ جو ہے وہ تیز کام کرے گا. اس کو آپ بالکل خالی نہ چھوڑ دیں, اس کا بھی استعمال کریں, بلکہ اے آئی اور اس طرح کے ٹولز کو بھی عقل کے اوپر پرکھتے ہوئے استعمال کریں. بعض اوقات ظاہر ہے یہ بھی روبوٹک چیزیں ہوتی ہیں, اس میں بھی مسٹیکس ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. بلکہ ابھی حال میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی, تو وہ سوشل میڈیا کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, تو اس میں ہوسٹ نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ میں نے اس میں نعت کے کلمات لکھے, تو کچھ اس کے اندر چینجنگز تھی, جو اصل جو الفاظ تھے شعر کے یا مصرے کے بھی آئی نہیں, اس نے وہ نہیں دکھایا, بلکہ اس نے اپنے حساب سے نالج لے کر مجھے دے دی. حالانکہ میں ان اشعار کو یاد تھے مجھے, جب میں نے پڑھا تو اس کے اندر مسٹیکس تھی. تو ظاہر ہے کہ بندہ اپنی ذہنی صلاحیت کو بھی استعمال کرے تاکہ وہ اچھے نتیجے تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے جی, ایک پیغام آ گیا کہ بعض اوقات جو پریکٹس ہوتی ہے آپ کی مختلف چیزوں میں جو انوالو ہونا ہوتا ہے, وہ آپ کے عقل کو, آپ کے شعور کو, آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں کو اور بہت ساری دیگر صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے, چمکاتا ہے, پالش کرتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ساری چیزیں بیٹھے بیٹھے تو ہو جائیں لیکن باقی جو ہے نا وہ پالش ختم ہو جائے. تو بہرحال جی عدنان بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مہروز بھائی, دو مختلف ادوار کی بات ہے اس کے اندر. ایک یوں کہہ لیں کہ وہ زمانہ جس کے اندر جسمانی ورزش جسے کہا جاتا ہے, وہ آدمی اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, اس طرح کی گیمز اپنے آپ کو توانا کر رکھنے کے لیے, صحت مند رکھنے کے لیے, جیسے کھانے کے بعد جو ہے واک کرنا ہے, یا ویسے صبح جو ہے تازہ ہوا کے لیے چلے جانا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں. اور اگر آپ بچے کو صرف اور صرف گیجٹس کا جو ہے وہ استعمال سکھا دیں گے, جیسے وہ بچہ بڑے انہماک کے ساتھ موبائل یوز کر رہا ہے, اور یہ ظاہر سی بات ہے اب فی زمانہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال وہ بچوں کی صحت, نگاہ اور جسمانی جو ان کی ذہنی جو کیفیت ہے اس کو وہ ڈیمیج کر رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند رہیں تو ان میں اعتدال رکھیں, وہ صرف بستر یا کرسی کے ہی نہ ہو کر رہ جائیں کہ آپ سے موبائل لے لیا اور اب آپ کو بھی پرواہ نہیں, اور گھنٹوں بچہ وہیں بیٹھا ہوا اور اسے ٹک ٹکی باندھے بغیر پلک جھپکے دیکھ رہا ہے, جس سے اس کی جو ہے وہ نظر وہ بھی کمزور ہو رہی ہے, اور جو ذہنی صلاحیت ہے بعض اوقات وہ بھی, جیسے اس بچے کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں, پھر آدمی ذہنی مریض بھی بن جاتا ہے جب وہ ایک ہی چیز کے اندر اتنے انہماک کے ساتھ یوں گیمز, جیسے مثال کے طور پر مار دھاڑ والی گیمز دیکھ رہا ہے بچہ, تو اس کے اندر ایک جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ مارتے مارتے ہی دیکھتا ہے تو پھر اب وہ گھر کے اندر کیا ہوگا, چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی اس کی وہی کیفیت ہوگی, بہن کو بھی مار رہا ہے, بھائی کو بھی پیٹ رہا ہے. یہ واقعات تو رپورٹ ہوئے اور نیوز میں آئے باقاعدہ. تو آپ اپنے بچوں کو یوں مختلف چیزیں, ایسی ایکٹیویٹیز کرائیں جس کے اندر اس کی جو ذہنی کیفیت ہے, صلاحیت ہے, اس کے اندر بھی اضافہ ہو, اور جو اس کی فزیکل جو کنڈیشن ہے, جو اس کی بدن کی جو اس کی وہ ہے نشو نما ہے, اس کے لیے وہ بہتر ہو. تو ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کی کیفیت ہے. اگر آپ گاؤں کی زندگی پر ایک نظر دوڑائیں تو وہاں لوگ آپ کو شہروں کی بنسبت صبح جلدی اٹھنے والے اور اپنے کام کاج کو جلد نمٹا لینے والے, بالخصوص کسان اور اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں,
وہ ان کے اندر کیا ہے, اپنے آپ کو وہ ایکٹیو رکھتے ہیں. کام محنت مشقت والا ہے, چلنے پھرنے کا بھی ہے, مطلب یوں کہہ لیں کلومیٹر 2 کلومیٹر سفر کر جانا, پیدل چلنا, یہ ان کے لیے ایزی ہوتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا بنسبت ایسے آدمی کے جو چلنے پھرنے سے کتراتا ہے. تو ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ذہنی صحت بھی اور جو جسمانی صحت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال. ٹھیک ہے, اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی ترقی کرتے چلے جائیں, لیکن جو کسی بھی چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, بیس ہوتی ہے, وہ بہرحال باقی رہتی ہے. آج کے زمانے میں بھی بہت ساری انوویشنز ہیں, بہت ساری نئی چیزیں ہیں, لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ کہیں نیچر کے قریب تھی, کہیں کوئی ایک پرانی چیز تھی جس پر انسان نے آگے ترقی کی, لیکن اپنی اصل کے ساتھ اس کا تعلق بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے رہتا ہے. گیمز میں جیسے اس کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم, اگرچہ یہ جدید زمانے کا بچہ ایک روبوٹک گیم جو ہے وہ کھیل رہا ہے, ویڈیو گیم بھی ہو سکتی ہے یہ, لیکن وہ جو کھیل رہا ہے اس کے پیچھے ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم اس کی بنیاد کہہ سکتے ہیں. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ انوویٹیو ہو جائے کہ وہ کوئی نئی چیز ہی بنانے میں کامیاب ہو جائے, ورنہ تقریباً جتنی بھی جدت پسندی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک بنیاد, ایک فطرت, ایک نیچر ہوا کرتی ہے. اور جو چیز بھی کسی بیس کے ساتھ آگے بڑھے گی وہ مضبوط کہلائے گی, زیادہ توانا ہوگی, اور جو چیز اس کے برعکس ہوگی تو اس کے لیے جو انگلش کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہی اس پیغام کو بھی واضح کرتا ہے کہ دیٹ از بیس لیس, یعنی ایک ایسی چیز کہ جو بغیر بنیاد کے ہے, تو وہ جو بیس لیس جو چیز ہے تو اس کی زیادہ عمر نہیں ہوتی, زیادہ ایج نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی ہم نیا کام کریں, لیکن ہمیں اپنے روٹس کو اور اپنی بیسس کو اپنے دل و دماغ میں ضرور رکھنا چاہیے. دیئر شوڈ بی کنیکٹیوٹی ود یور اینسیسٹرس. ٹھیک ہے جی, اسد بھائی نے بڑی تفصیل سے, بڑی سنجیدگی سے اور بڑا گہرائی کے ساتھ تصویر کا اپنا جو رائے ہے وہ پیش کی ہے. عبد الواجد بھائی کی طرف چلتے ہیں. عبد الواجد بھائی, آپ نے گیم کھیلا ہے ویسے؟ جی بہت کھیلا ہے بچپن میں. تو جیتے تو پھر آپ ہی ہوں گے. یہ نہیں کہہ سکتا میں. چلیں. جی ہاں جی. تو یہ یعنی میری سمجھ میں جو مہروز بھائی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کے پاس اس روبوٹ کا کنٹرول ہے, وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ حقیقتاً جو روبوٹ وغیرہ ہیں ان کی وجہ کھیلنے کے لیے نہیں ہوئی, مطلب کہ ان کو جو بنایا گیا اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ کھیلے, لیکن یہ بچہ ان کو کھلا رہا ہے. تو بچہ جو ہے وہ پوری انسانیت کی نمائندگی گویا کہ کر رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کی ایک عجیب سی فطرت ہے کہ وہ پہلے کسی چیز کو اپنی سہولت کے لیے ایجاد کرتا ہے, پھر وہی سہولت اس کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے, مصیبت بن جاتی ہے. پھر وہ دوبارہ جو سہولت سے پہلے کی کیفیت تھی اس میں جانا چاہتا ہے. اب جیسے دیکھیں شہر ہیں, لوگ شہروں میں آتے ہیں رہتے ہیں. اب آپ شہر والوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جی ہم نے تو گاؤں میں جانا ہے, وہاں ہم نے جا کے درخت دیکھنے ہیں, ہریالی دیکھنی ہے, وہاں لائف کتنی سادہ ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے. لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی, اسکائی اسکیپرز بنائے, کانکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر لیے. اب وہ فلیٹوں میں رہ کر تنگ آ گئے, تو کہہ رہے ہیں یار وہ کچے مکان ہی اچھے تھے کہ جس میں گرمی جو ہے وہ ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی تھی, اور جب سردی آتی تھی تو وہ کچے مکانات جو ہے نا وہ گرم ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے پائپوں سے پانی لینے والے اب کہتے ہیں نہیں یار ڈائریکٹ دریا سے, کنویں سے, یا جو نل ہوتا ہے ہینڈ پمپ ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے. اس فطرت کے قریب جانا چاہتے ہیں, فطرت کے قریب جانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے نا وہ اس سے اس کا دل بھر جاتا ہے, اور جو اس کے پاس نہیں ہے یا جو وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے وہ اس کی تمنا کرتا ہے. اب میں یعنی اس کی آپ کو چلو مثال تو میں نے دے دی, اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے نوسٹلجیا. نوسٹلجیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی تو یہاں رہ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ, بٹ یو تھنک اباؤٹ یور پاسٹ.
کہ یار وہ پہلے بہت اچھا تھا تو پہلے یہ ہوتا تھا تو وہ، تو کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو چیزیں ماضی میں تھیں وہ ساری ہی صحیح ہوں، بعض اوقات وہ غلط بھی ہوتی ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بعض اوقات کوئی ایسا سٹیپ لے لیتا ہے کہ اس سٹیپ لینے کے بعد اس کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں پیچھے چلا جاؤں. تو انسانوں کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پیش آتی رہتی ہیں. تو بعض اوقات یہ درست ہوتی ہے سوچ اور بعض اوقات درست نہیں بھی ہوتی. تو یہ تصویر جو ہے اس ایک کرائسس کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا کبھی کبھی انسانیت کو سامنا کرنا پڑتا ہے. چلے جی، مجموعی طور پہ جو بات آئی، عبد الواجد بھائی نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کریں، نہیں تو ان کی ہیلتھ ایشوز جو ہے نا وہ آگے جا کے آپ کا ایک بہت بڑا میٹر بن جائیں گے. دوسری چیز عبد الواجد بھائی نے جو کہی، اسد بھائی میں سوچ رہا تھا کہ واقعتاً ایسا ہے کہ نیچر جو ہے نا، نیچر یہ بڑی پاورفل ہے اور اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے. وقتی طور پہ ممکن ہے کہ آپ اس کو اگنور کر جائیں، کسی اور چیز کو آپ زیادہ لائک کرنے لگ جائیں. یہ وقتی طور پہ ہوگا، کچھ عرصے کے لیے ہوگا، اور پھر ایک وقت گزرے گا، آپ پھر جو ہے نا وہ نیچر کے قریب ہونا چاہیں گے، وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گی اور اسی میں آپ کو فیل ہوگا کہ اس میں ہیلتھ بھی ہے تو خوشی بھی ہے، تو سب کچھ اسی کے اندر ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی جیسے جو نوجوان نسل ہے، بہت سارے فیشنز آتے ہیں، کپڑوں کے ڈیزائننگ چینج ہو رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر اس وقت جو انہیں، مجھے نہیں پتا اس وقت 2025 میں کون سا کلر ان ہے، نہ فیشن ڈیزائننگ ایک اپروو کرتی ہے کہ یہ کلر اس وقت یوز ہوگا ڈریسنگ میں، تو پھر آپ دیکھیں گے ڈریسنگ میں اس سال میں وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی ہے، جو ڈیزائن چل رہا ہے، جو بھی چیز ہو رہا ہے، اگر آپ کسی 30-40 سال پیچھے یا 50 سال پیچھے جس نے اپنا ٹین ایج گزارا ہو، جوانی گزاری ہو، اس کو جا کے دکھائے نا جی آج کل یہ چل رہا ہے، تو میں 70-80% کم از کم یہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ کہے گا بھائی یہ تو ہم کر کے بھی چھوڑ چکے، یہ تو دوبارہ ان ہوا ہے، یہ تو ہم کب کے بھگتا چکے، آج تم یہ باتیں کر رہا ہو. تو یہ صرف ڈریسنگ میں نہیں، بہت ساری چیزوں میں یہ ہوتا ہے. فطرت سے قریب رہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز نہ آپ چھوڑیں نہ اپنے بچوں کو چھوڑنے دیں، نہیں تو جوانی میں آپ پیدل چلیں گے نہیں اور بڑھاپے میں ڈاکٹر آپ کو لیٹنے نہیں دے گا، تو پھر آپ جوگنگ کر رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیے تاکہ آپ کی صحت بھی برقرار رہے اور بچوں سے بھی رشتہ جڑا رہے. یہ موبائل فون میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اسد بھائی جب بھی موبائل کی بات آئے گی نا، جب بھی گیجٹس کی بات آئے گی تو بچے ہماری ٹارگٹ آڈینس ہوتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں بڑوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے کہ بڑے بھی تو موبائل فون کے ہو کر رہ گئے نا، ہم سب دونوں ہی ظاہر ہے کہ برابر کے شریک ہیں. یعنی بچوں کا ایک اپنا ڈومین ہوتا ہے اور بڑوں کا اپنا ڈومین ہوتا ہے. بچے جو ہے وہ سیل فون سے ویڈیو گیمز وغیرہ یا جو بھی کر رہے ہیں اس سے انجوائمنٹ لے رہے ہوتے ہیں. چلیں جی نیکسٹ پکچر شامل سلسلہ کر رہے ہیں جی. ہاں جی، تصویر جو ہے نا یہ ویسے یوں ہے کہ مسکراہٹ تو آ رہی ہے کیونکہ وہ تصویر کو جیسے ڈرا کیا گیا ہے اس کو دیکھ کے تھوڑی مسکراہٹ آ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں جو پیغام ہے وہ بڑا افسردگی والا اور جو ہے نا غمگین پیغام ہے. ممکن ہے آپ لوگ کوئی خوشی کا پہلو نکال لیں. اسد بھائی سے شروع کریں گے اس میں. اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہر ایک سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. بعض اوقات مدد کرنے کے بہانے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے لوگ اسے بھی لے اڑتے ہیں. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے ایسا راستہ اختیار نہ کریں کہ جو تھوڑی بہت وسعت ہے اور تھوڑا بہت آرام ہے ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے بے روزگار ہے تو روزگار کا حلال اور درست طریقہ اسے اختیار کرنا چاہیے. کسی ایسے طریقے کی طرف نہ جائے کہ پہلے تو صرف روزگار نہیں تھا اب ٹانگ بھی نہیں ہے یا کوئی اور عضو نہیں ہے جی. تو بہت زیادہ کانشیس رہ کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. تو جو پکچر ہے اس سے معاشرے کے ایک طبقے کی اور میں کہوں گا کہ ایک بڑے طبقے کی جو ہے وہ نمائندگی ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ پروفٹ دکھا کر، نفع دکھا کر، بہت ساری چیزیں دکھا کر کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. تو
असल में वो जो कुछ आपके पास है ना वो भी हथियाना चाहते हैं। बाग दिखा के आपकी टोकरी के फल भी ले आते हैं। हाँ जी, तो ये नहीं करना चाहिए। अगेन मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, फिर आप सब मुस्कराते हैं कि बाद लोग होते हैं कि वो जो कह रहे होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होता। तो हमें रियलिस्टिक होकर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करके किसी से मदद लेनी चाहिए और किसी को अपनी कोई शय देनी चाहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप रियायत करते हैं। वैसे हम तो इतने स्टिकली जो है ना कोई वो ऑर्डर जारी नहीं हुए थे। बहरहाल अदनान भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। क्या क्या पहचान पैदा करें? ये मैं बताता हूँ जी पहचान क्या पैदा करनी है। एक बात। और दूसरी बात यूं भी कही जाती है कि लिबासे खिज़र में हजारों रहज़न फिरते हैं हाँ। यहाँ। तो ये जिंदगी के अंदर हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो हमारे बहुत खैर खाह बनकर हमारे सामने आते हैं। मैं तो आपको इन क्राइसिस से निकालना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको इस नुकसान से बचाना चाहता हूँ, मैं आपके दीन का खैर खाह हूँ। कहीं दीनी एतबार से आप जिस सुथरे अकीदे नज़रिए पर हैं उससे आपको दूर करना चाहते हैं, सिराते मुस्तकीम से भटकाना चाहते हैं। दीनी एतबार से भी और दुनियावी तनाजुर में भी देख सकते हैं। आपके कारोबारी फील्ड में कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है और जो उसका ज़ाहिर है वो बड़ा खूबसूरत है और आप उसका जो ज़ाहिरी हुलिया है उसी के होकर रह जाते हैं। वो अंदर से क्या है, उसकी आपके बारे में जो गुफ्तगू है, जो फीलिंग्स है वो क्या है, हालांकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते थे। ये शख्स ज़ाहिर में आप देखें एक सामने माजूर शख्स है, एक मुसीबत में मुबतला शख्स है, ये उसको मददगार बनकर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन असल मकसद क्या है उसका? उसके पास जो एक चीज़ उसके फ़ायदे की है, जो उसकी असल रकम है, वो उस पर नजर है और उसको भी वो हथियाना चाहता है। एक टांग से वो अपने बहुत सारे काम जो है वो कर सकता था, लेकिन अब वो बेचारा दोनों टांगों से महरूम हो गया। जो असल उसके फायदे की चीज थी वो ही उससे चुरा ली गई और उसको चुराने का अंदाज डाकुओं वाला नहीं है। तो इसलिए आपकी जिंदगी में आने वाला शख्स, आप ये ना देखें धोखा देने वाला शख्स डाकू के रूप में आएगा, ये जरूरी नहीं है। नहीं, बहरूपिये बड़े वेल ड्रेस होते हैं। ये ऐसे ही है। ये शख्स दरअसल एक डाकू है जो एक मुहज्जब रूप के अंदर यूं कह ले आया है, लेकिन उसकी हकीकत डाकुओं वाली है। तो आप जिंदगी में मुआशरे में जब रहते हैं, दुनियावी एतबार से भी, अपने जो है वो कारोबारी जिंदगी के एतबार से भी, और ऐसे ही ईमान और अकीदे और नजरिए की हिफाजत के एतबार से भी, सिर्फ जाहिर पर नजर मत कीजिए, वो कह क्या रहा है, उसका मकसद क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने ईमान को बचाने में भी कामयाब हो सकें और अपनी दुनियावी जो अल्लाह करीम ने नेमतें अता फरमाई हैं उन्हें भी बचाने में कामयाब हो सकें। नेक होता नहीं हर नेक नजर आने वाला, और हिदायत पे होता नहीं हर हिदायत देने वाला। तो बहरहाल जो अदनान भाई ने बात की थी, मैंने भी सोचा कुछ ना कुछ तो काफिये मिला ही दूं ना। तब आप शायर के और मिसरे पढ़ रहे, आप होस्ट हैं, आप कह सकते हैं जी। तो मैंने कहने की कोशिश की है। फराज भाई, तस्वीर वही है, पैगाम वही है, आप हमें क्या बात बता रहे हैं इस पर? मैं ये कहूँगा कि शरीफ होना और है और बेवकूफ़ होना और है। तकवा कुछ और है और तकवे का हैज़ा कुछ और है। हदीस पाक में है कि मोमिन जो है वो एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। तो ये है कि ठीक है आप शरीफ हैं, आप अच्छे अखलाक वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक पर अंधा भरोसा भी कर लें। और ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इसने एक पाँव जो अपना कटवाया है वो पहले भी इसी तरह कटवाया हो और दोबारा इसके पास कोई आ गया उसी तरह का बंदा और इसने अपने साबिका तजर्बात से फायदा नहीं उठाया, वो उसकी दूसरी टांग भी उठाकर ले गया। तो इसलिए जो है वो बंदे को ये एहतियात करनी चाहिए। ठीक है जी, ये बड़ी प्यारी बात कही आपने, अल्लाह करे कि हमारे समझ में आ जाए। अब्दुल वाजिद भाई, तो जो इस्लामी भाइयों ने पहले कुछ अशार पढ़े उसी से मिलता जुलता के देखा जो खा के तीर कबीगाह की तरफ जी, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो कुछ लोग बड़े दुखी होते हैं जिंदगी में, तो वो हर चीज़ को ना बस ऐसे ही दोस्तों की तरफ ही मंसूब करके परेशान रहते हैं। देखें महरोज भाई, ये तस्वीर बड़ी सादा सी है। मसला सिर्फ इतना था कि जो सूटेड बूटेड आदमी है ना, ये इस आदमी से बैसाखियां उधार मांग कर ले गए थे और उसके एवज इनको एक टांग उधार दे गए थे। तो अब क्या हुआ कि वो बैसाखियां वापस करने आए और जो टांग उन्हें उधारी दी थी वो वापस लेके चले गए। ठीक।
تو اس تصویر کو اس طرح سے بھی دوسرے سمجھا اینگل جا میں سکتا آپ دیکھ رہے ہیں. جی اس تصویر کو اس اینگل سے بھی سمجھا جا ٹھیک ہے. سکتا ہے. یہ ایک پازیٹیوٹی کی ایکسٹریم مثال ہے. بالکل میں یہی سوچ رہا ہوں، حالانکہ آپ کا چشمہ بھی لگا ہوا ہے. جی اور حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. واقعی وہ جو معذور صاحب ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور ان کو لوٹا گیا ہے. تو میں انہی حضرات کی بات کو جو ہے پھر آگے بڑھاؤں گا کہ پہلی بات مانی جائے یا دوسری؟ جی وہ دیٹ واز ان لائٹر موڈ. اوکے جزاک اللہ. وہ صرف ایک لائٹر موڈ میں تھی، لیکن حقیقت یہی ہے مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو ہر آدمی پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بہت سوچ سمجھ کر کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے مدد نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات کی آپ نے، لیکن جو بے ساکھیاں لے رہا ہے اس کو آپ نے بالکل ہی مظلوم بنا دیا ہے اور بے قصور بنا دیا. میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات انسان ایسی ناگن کو پال لیتا ہے کہ جو سونے کا انڈا تو دے رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں زہر بھی اگل رہی ہوتی ہے، اور کیونکہ کچھ نہ کچھ منفیت ہوتی ہے تو انسان اسے کنٹینیو کرتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فراز بھائی نے ذرا سا جو ہے وہ اس کو مخاطب تو کیا ہے کہ بھائی خود بھی اپنے اوپر بھی غور کریں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مدد لے رہا ہے بعض اوقات اس کی نظر صرف اس پیس پر ہوتی ہے کیک کے جو اسے مل رہا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا کیا کچھ دینا پڑ جائے گا یا مجھے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. بعض خیر خواہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ایک پڑیا کے لیں، ایک خوراک دوا، ہم سے ایک خوراک دوا لیں پھر سیر چینی کھا لیں، آپ کی شوگر کو کچھ نہیں ہوگا. اور ایسے انجان لوگ، ایسے نادان لوگ آپ کو مل جائیں گے جو صبح دوپہر شام پڑیاں کھاتے ہیں اور اس کے بعد گلاب جامن، رسگلے اور سب چیزیں کھاتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں ہم وہ پڑیا کھا لیتے ہیں، اور 3 دن کے بعد وہ اسٹریچر پہ جو نا ہاسپٹل پہنچ رہے ہوتے ہیں. یہ والی کیفیت ہوتی ہے، پھر یہی والی کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں صرف وہ سائڈ اسد بھائی کہ جو کچھ غلط کر رہا ہے وہ تو یقیناً غلط ہے، 100% غلط، لیکن یہ سائڈ جو جانتے بوجھتے دیکھتے سنتے، اور بعض اوقات تو لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، ہوش کے ناخن لو، لیکن یہ کہتا آپ کو پتہ ہی نہیں. میرا دوست الگ ہے، میرا ڈاکٹر جو ہے نا وہ عام ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے، میرا حکیم عام حکیموں کی طرح نہیں ہے، اور میرا پیارا تمہارے پیاروں کی طرح نہیں ہے. میرا پیارا تھوڑی دھوکہ دے گا. پھر جب وہی دھوکہ دیتا ہے تو حال اس سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس نے تو صرف ٹانگیں کاٹی ہیں، وہ ہاتھ بھی کاٹ کے جاتا ہے اور ساتھ پہ منہ پر ٹیپ اور آنکھوں پہ ٹیپ بھی باندھ کے جاتا ہے. تو یہ میں تھوڑا سا یوں ہو گیا ہوں کہ معاشرے کی بہت ساری چیزیں اس وقت ذہن میں اس تصویر کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی ہیں، اور آپ بھی سمجھ جی کتنا پیارا اصول ہے. مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ نہ وہ نقصان دے نہ نقصان اٹھائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سوچ سمجھ کے فیصلے کیجیے. اپنی زندگی کے فوائد جو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. تو ایسے فوائد سے اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے جو ہمارے دنیا کے مستقبل کو خراب کریں اور بالخصوص آخرت کے مستقبل کو خراب کریں. 2 ٹکوں کے لیے، جی ہاں، لیکن 2 ٹکوں کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دینا اور کسی کی ایسی جگہ پہ شریک ہو جانا جہاں پہ عقیدے کا فساد ہو رہا ہے، جہاں پہ ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، اور یہ سمجھنا کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہوتا، تو پھر ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری جان کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے پروگرام تو ایک کے بعد دوسرا جاری ہے، ہمارا بھی پروگرام جاری ہے. انشاءاللہ اپنے وقت آئندہ بھی آئے گا. اپنے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ، جو نمبر آ رہا ہے اس کے اوپر، اور کوئی پکچر اگر آپ سمجھتے ہیں ایسی ہے کہ جس کو ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیے تو آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ ہمیں واٹس اپ کر دیں. ممکن ہوا تو انشاءاللہ آپ کے شکریہ کے ساتھ ہم پروگرام میں شامل کریں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.